أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर की क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 97 से ऑनवर्ड्स देखेंगे। ये रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला, इसका आगाज ईद उल फितर के बाद फिर अनाउंस किया जाएगा। जी, शुरू करते हैं। आयत नंबर 97। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। कुल कह दीजिए। कुल का लफ्ज तो अब आपको इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ। कुल, कौला, कौलू। मैं भूल भी जाऊँ ना बताना, तो आप जब ये क्लास अटेंड करने आए नोटबुक जरूर रखा करें। छोटी सी कोई डायरी रख लें, कोई नोटबुक। अगर आपके पास यही जिस इदारे का मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ पारा, अगर यही आपके पास मौजूद है और हार्ड कॉपी में, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसमें नीचे भी लाइंस कुछ खाली होती हैं, सामने वाला पेज बिल्कुल साफ होता है। उस पे आप जो चाहें लिखें, नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, तो जैसे आपको बेहतर लगे। नहीं तो कोई और कॉपी, रजिस्टर कुछ अपने पास रखें। तो कुल, कौला और कौलू, अब ये आपको पक्के हो जाने चाहिए। कुल का मतलब है कह दीजिए, कह दो। तो डायरेक्ट पहला ये खिताब तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही होता है। कभी वो ही मुखातिब, अल्लाह ताला बस उनसे मुखातिब होते हैं। वो जो मैसेज होता है वो उनके लिए। कभी कहा उनसे जा रहा होता है मैसेज, बाकी सबके लिए। कभी दोनों के लिए, सबके लिए यानी कि। अच्छा, तो लिख दीजिए। अब जब ये जो चारों कुल आप लोग पढ़ते हैं, इसमें से जो तीन कुल तो सुबह शाम के अज़कार में भी लाजमी आप जरूर इन्हें पढ़ा करें। बहुत अल्लाह ताला की हिफाजत के हिसार में इंसान आ जाता है। अपनी पक्की आदत बना ले। और सुबह शाम के अज़कार का मतलब है कि सूरज तुलू होने से पहले आप पढ़ें और शाम गुरूब होने से पहले। तो कुल है जी, कह दीजिए, कह दो। कौला, उस एक ने कहा, माजी है। कौलू, बीच में वाव आ गई जमा वाली। उन सब ने कहा, ये भी माजी है। और ये जमा, ठीक है। इसका जो फाइल है उन्होंने कहा, वो जमा है और मुज़क्कर गायब। तो बात यह है कि बाज दफा जमा में जब मैं कहती हूँ ना मुज़क्कर, ये कोई चीज आमतौर पर जमा की समझ लीजिए, तो वो उसमें जमा मुज़क्कर भी हो सकते हैं, बाज दफा मुअन्नस मुज़क्कर दोनों शामिल होंगे, लेकिन जो सीगा गालिब होता है वो फिर जिक्र उसका कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो कुल होता है ना, कह दीजिए, ये सामने वाले से कहते हैं। ये हाजिर जो सामने है, ये उससे कहा जा रहा है, कह दो। और कौला और कौलू, ये वो जो गायब है, उसने कहा, उन सब ने कहा। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स चाहे लिख लें, आपके शौक पर है। आपको इंशाल्लाह ताला कुछ चीजों की मैं कुछ अलामात भी बताती जाऊंगी, कुछ को वैसे ही याद करते जाएं। कुरान मजीद का तो हर लफ्ज इतना प्यारा है, दिल चाहता है कि इसे बंदा अपने दिल में बसा ले, अपनी आंखों में बसा ले। तो जिस तरह आपको, क्योंकि अब ये टिपिकल ग्रामर की क्लास तो नहीं है, इसे हम कभी अलामात की सूरत में, कभी किसी तरह इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी जब आप में से जो स्टूडेंट्स डेली तकरार करेंगे, सबक की रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, उनको तो वैसे बहुत सारे अल्फाज पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं इससे पहले कि भूल ना जाऊं, बिजी हो जाऊं आज की आयत मुकम्मल करने में, तो मुझे बताएं आप में से किस किस ने पिछले हफ्ते हर रोज लेसन की तकरार की
جو پچھلی آیات تھی، پچھلے ہفتے تو کلاس نہیں ہو سکی تھی، جب بھی کلاس ہوئی تھی وہ لیسن کم از کم ایک ہفتے کی بات میں کروں گی. ماشاء اللہ نازنین صاحبہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جنہوں نے ہر روز کیا ہے، سلمہ صاحبہ ماشاء اللہ، اور جو ہر روز نہیں کر سکیں، نجمہ فاطمہ صاحبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو جنہوں نے روز کیا اور جو ہر روز کسی وجہ سے نہیں کر سکی لیکن چند دن کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے اور آپ کو اسی طرح قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق دے. اب یہ جو روز کرتی ہیں، یہ ان کو اندازہ ہے کہ روز کا جب یہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جب یہ ٹیسٹ دیتی ہیں تو کتنا انہیں فائدہ ہوتا ہے، یہ صرف یہ ماشاءاللہ جانتی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہن نے صرف سنا اور بس اس کے بعد سارا ہفتہ دیکھا بھی نہیں. ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ اس کلاس میں آئیں، سنیں، اور بعد میں نہیں بھی موقع ملتا کوئی بات نہیں. لیکن فرق ہوتا ہے پھر جو صحیح اگر کوئی سیکھنا چاہتی ہیں، اور جس طرح ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ ایک پارہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے تو آپ بہت حد تک باقی قرآن مجید کو سمجھ پا رہے ہوں گے. تو پھر وہ جو اگر ہم یہ دعویٰ تو نہیں، ہم یہ کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی طرف سے بھی ہمیں محنت چاہیے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بس صرف سن لیا تو پھر ایک پارہ اس طرح سے آپ کر بھی لیں گے تو وہ باقی قرآن مجید اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا جیسے ان لوگوں کو آئے گا جو ہر روز اس کو دیکھتی ہیں، پھر ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہیں، پھر ٹیسٹ دیتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں ایک پارہ بھی کر لیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ تو اگلے پارے ان کے لیے بہت آسان ہوتے جائیں گے. باقی سب بھی کوشش کیا کیجیے. اچھا جی، من اسم ہے، کئی طرح کا ہوتا ہے. تو کبھی اس کا مطلب اس میں شرط ہوتی ہے، کبھی سمپل جو، تو کبھی کیا، کون، یعنی کہ اس تو کئی طرح کا ہوتا ہے. جو آیا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی. زیادہ تر جو کہہ دیجئے، من جو ہے. اچھا ہے اس کا آپ کریں گے کانا. ویسے کانا جو ہوتا ہے نا یہ ماضی عام طور پہ ہوتا ہے، وہ تھا. تو لیکن بعض دفعہ اس کا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے پہلے بھی ہوتی تھی، بعد کے زمانوں میں بھی ہے، ہمیشہ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہے کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. جو ہے، اور بعض جگہ کسی نے تھا کے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس آیت کا میسج سب کے لیے ہے. ادوون، عین دال واو، دشمن، عداوت، اردو کا یہ لفظ آپ فیملیئر ہوں گے. تو جو کوئی دشمن ہے، دشمن ہو یا ہے، لی جبریل، جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، فا حرف ہے، اس میں لام حرف تھا، فا حرف ہے، انا بھی حرف ہے، ہا ضمیر ہے آگے، غائب کی ہے، واحد مذکر غائب کی. فا تو، پس، پھر اس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو انا کا جو حرف ہے نا جب یہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً. تو اب اس بات میں بہت زور ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کسی بات پہ انا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بہت تاکید، زور ہے اس بات میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ کون، یہ اس ہا کی ضمیر کا بھی بتاتی ہوں. نزلہ، نون زال زا، ٹھیک ہے، یہ زے جسے آپ کہتی ہیں. آپ بیٹی اسکرین پہ نہ لکھیے، ٹھیک ہے، اسکرین کو ٹچ نہ کیجیے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے. جی، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، نزلہ، نزلہ، یہ جو زے ہے اردو میں کہتے ہیں زا، لام، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، اسے. اب ہم نے ان دو ہا ضمیر ایک جیسی ہیں، واحد کی ہیں، مذکر کی ہیں، غائب کی. اب ان دونوں کا دیکھنا ہے کہ ان میں سے دونوں کس طرف جا رہی ہیں، پھر ترجمہ صحیح بنے گا. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ کون ہے، یہ پہلی والی ہا ضمیر، اس کو ہو بھی پڑھتے ہیں، ویسے ہا ہوتی ہے اصل میں یہ، لیکن ہا چونکہ وہ مونس کی دو چشمی ہے اور الف والی ہم پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کو کبھی میں ہو کہہ دیا کروں گی. تو بے شک وہ، اب یہ والی ضمیر، آپ کو پتہ ہے نا ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں،
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, मैं और हम, मुतकल्लिम बोलते हैं जो बात करने वाला। सेकंड पर्सन जैसे आप है, मेरे सामने है, हाजिर है। थर्ड पर्सन जो गायब है, जिसकी बात हो रही है। और सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है। तो अब ये जो गायब के ज़मायर होते हैं ना थर्ड पर्सन के, ये बहुत जरूरी होते हैं, इनसे तर्जमा सही होता है। तो अब ये वाहिद का है, मुजक्कर का। अब इसमें ज़मायर कई तरह के, 14 तरह के। इसमें वाहिद, मुजक्कर, मुअन्नस, वाहिद जमा मुजक्कर मुअन्नस, ये सब देखने होते हैं। सबकी अलग अलग शक्लें होती हैं। अच्छा, अब ये वाली जो जमीर है ना, हु जमीर कह लें, हाँ जमीर, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। तो बेशक वो नज़्ज़ला, नज़्ज़ला फेल है, तीनों के ऊपर जबर आ रही है। उसने उतारा। अब इसका जो फाइल है वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और लेकिन ये जो जमीर साथ लगी हुई ना, नज़्ज़ला हु, उसने उतारा इसे। किसे उतारा? उस चीज को। आप यूं समझे कुरान मजीद, ठीक है। उसने इसे उतारा। तो ये हा जमीर है, इस्म है। तो ये इसका, बस मेरे को यहीं तक रहने देते, आगे डिटेल में नहीं जाती, चलें। नज़्ज़ला उसने उतारा, यानी ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उतारा। हु उसे, उस चीज को। अला यानी यहाँ पे इससे मुराद कुरान मजीद है। अला कल्बी का, अला हर्फ है ऊपर, पर कल्बी का दो चीजों से मिलकर बना कल्ब। और काफ जमीर, ये काफ जमीर जो है ना, अंता और काफ जमीर जबर वाली, ये एक ही चीज होती है, बस शक्ल बदल जाती है। कभी अंता आएगा, कभी काफ आएगा, तो फिर थोड़ा सा तर्जमा भी बदल जाता है। कभी तुम होगा, कभी तुम्हारा, इस तरह से मिलता जुलता। क्यों शक्लें बदलती हैं, ये ग्रामर स्टूडेंट्स को अंदाजा है इसका। कभी इनकी पोजीशन, जिस जगह पर ये आते हैं वो जगह ऐसी होती है, उस पर फर्ज करें कभी फाइल ने आना है, कभी मफूल ने आना है, तो उसके मुताबिक, मैं मिसाल दे रही हूँ, सिर्फ ये एक चीज नहीं है, उसके मुताबिक इनकी शक्लें बदल जाती हैं। आपके दिल पर बिइज़्निल्लाह, बा हर्फ है, इज़्न। इज़्न तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इज़्निल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से, बिइज़्निल्लाह, और हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला के इज़्न से। तो इज़्न भी इसम है, और अल्लाह लफ्ज जलाला भी इसम है, और बा हर्फ है, बिइज़्निल्लाह। अच्छा, यहाँ पर बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि ये जो यहूद थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के, तो उनकी करेक्टर पे थोड़ा सा तफसील मुख्तलिफ जगह पर आपको कुरान मजीद में मिलेगी, क्या क्या करते थे। अब यहाँ पर एक इंतहाई हमाकत उनकी एक बताई जा रही है, कि वो दुश्मनी में इतना गिर गए, हसद में, गुस्से में, बुग़्ज़ में, नफरत में, कि इंसान इस चीज में इतना पागल हो जाता है, उसको ये भी नहीं पता चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई लॉजिक नहीं, बस ऐसे ही। एक जगह कहते हैं जी कि ये वही जो है इन्होंने बनी इसराइल पर लेकर आनी थी, और ये बनी इस्माइल में लेके चले गए, इस वजह से वो दुश्मन है हमारे, ये नाराज है उनसे। आप अंदाजा कीजिए। फिर कभी कहते कि ये जो हम पिछली हमारी जो कौमें थी, उन पर जो अजाब आते रहे, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, तो ये तो कोई हमारे लिए कभी खुशखबरी नहीं लाए, तो ये हमारे दुश्मन है। और एक दफा, बल्कि एक दफा नहीं, कई दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन एक खास वाक्य का जिक्र कर रही हूँ मैं। यहूद का ग्रुप आया, उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर उनके जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सही सही दे देते, ये हदीस का है, पूरी ये सीरा की बुक्स में भी है, कि मैं मफहूम बता रही हूँ, तो ये ईमान ले आते। इनको पता चल जाता कि ये वाकई सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दे दिए, लेकिन एंड पे क्या कहते हैं उठने से पहले? अच्छा, ये बताएं कि ये वही लेकर कौन आता है आप पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक अमीन, सच बात, सीधी बात, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। कहते बस यही तो वो फरिश्ता है कि जो हमारा दुश्मन है। ये ना लेकर आता, कोई और होता तो हम आप पर ईमान ले आते। इस तरह की अजीब व गरीब ऊट पटांग बातें करके उठ के चल दिए। और कहा करते थे कि जो मीकाईल अलैहिस्सलाम है वो हमारे दोस्त हैं, वो बारिश, रहमत, इस तरह की हमारे लिए अच्छी चीजें, खुशखबरियां लेकर आते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत मुबारका में भी, और अगली दोनों एक ही कड़ी है। पहले इसका थोड़ा सा बता देती हूँ।
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بتا دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، تو اس میں جبریل کی کیا غلطی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا، اور وہ کیا تھا؟ وہ مصدقن تھا، وہ تصدیق کرتا ہے کس چیز کی؟ وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات کی یا پچھلی آسمانی کتابوں کی۔ تو جبریل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، وہ تو پیغام جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ تو بس اسی طرح ایز اٹ از لے آئیں گے۔ تو اگر آپ جبریل علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں، اگر کسی بادشاہ کے قاصد کو وہ کسی ملک میں بھیجتا تھا دوسرے بادشاہ کے پاس، اور کوئی اسے قتل کر دیتا تھا، تو اس پر تو جنگیں ہو جاتی تھیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ پڑتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قاصد تھے، میسج لے کر آتے تھے۔ تو یہ ان کا انکار، ان سے اس قسم کی بات چیت، ان کے متعلق ایسا رویہ، ایسا عقیدہ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ اس کا آگے آئے گا۔ اس آیت میں فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، یہاں سے دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتا تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارتے تھے، اور اوپر سے وہ چیز جو اتاری گئی، نازل ہوئی، قرآن مجید، وہ تو مصدقن ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، تو یہ اسم ہے، تصدیق سے ہے، تو یہ صادق، تصدیق، یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، یہ تو آرام سے پہچانے جائیں گے۔ جو تصدیق کرنے والا ہے، لیما، اس چیز کی جو لام حرف ہے زیر والا، فور کے لیے، ما جو کے معنی میں ہے ادھر، اس چیز کی جو بین یدیہ، بین، یہ لاسٹ میں بھی میں نے بتایا تھا، یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ایک طرح سے۔ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یدیہ دونوں ہاتھوں کے، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اس سے مراد ہوتی ہے جو چیز سامنے موجود ہے، جو چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے نا، اس وجہ سے میرے فرض کرے ہاتھ میں موبائل ہے، مصحف ہے، وہ میرے سامنے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے موجود ہے۔ تو سامنے کیا موجود ہے؟ تورات، تو وہ تو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے، جو کہ سامنے ہے۔ قرآن مجید تو وہ اکثر وہ باتیں جو کہ ان کی شریعت کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن مجید نے آ کر تورات کی تصدیق کی، کہ تورات میں لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، قرآن مجید کے بارے میں ذکر ملتا ہے، اور جو نشانیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ تو تورات کی تصدیق کر رہا ہے سب کچھ۔ اور آگے کیا ہے پھر؟ آگے قرآن مجید کی تین یہیں پر آ، آ، آپ کہہ لیں کہ یہ تین اس کی اس کی وہ خوبیاں کہہ لیں، کم از کم تین ہے اس کی، تو جتنا بھی قرآن مجید کے بارے میں بتایا جائے کم ہے۔ پہلی میں بتا چکی ہوں کہ یہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ باقی جو چینجز تھیں وہ تو وقت، زمانے، حالات کے مطابق، پچھلی کتابوں کی شریعت کچھ اور تھی، وہ ان کے زمانے، ان کے حالات کے مطابق، اور بہت ساری جو سختیاں تھیں پچھلی قوموں پر، وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں سزا کے طور پر بھی دی گئی تھی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شریعت میں نرمی بھی کی گئی، اور بہت ساری پچھلے جو احکامات تھے انہیں ماڈیفائی کیا گیا، تجدید کی گئی، کچھ نئے احکامات بھی آئے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، جب بھی کوئی نیا رسول نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے تو پچھلی پر ایمان تو رکھنا ہوتا ہے، لیکن عمل نئی والی پہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن مجید جو کہ پہلے سے موجود ہے، اور دوسری اس کی خوبی کیا، اس کی صفت کیا بتائی گئی؟ وہدن، واو حرف ہے، ہدن اسم ہے، تنوین، ہدایت ہے، اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید میں۔ تو اگر تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے ذریعہ کو انکار کر رہے ہو۔ وبشرا، یہ بھی اسم ہے، واو حرف ہے، بشرا اسم ہے، اور خوشخبری ہے۔ بشرا تو ہمارے ہاں یہ نام بھی ہوتا ہے، خوشخبری، اس سے تو آپ فیملیئر ہی ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا یہ ایک مت ہوا کرتی تھی، ابھی بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، ہم سنتے ہوتے تھے کہ جی بشرا نام رکھ دے تو اس کے بعد بھائی ہوتا ہے۔ اللہ جانے ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کیا چیزیں، اب دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی خواہشات، دعائیں سب اپنی جگہ صحیح، اصل بشرا کیا ہے قرآن مجید کے مطابق؟
یہ قرآن مجید بشرا ہے، اس سے بڑی خوشخبری ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ ویسے تو رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس میں خوشخبری کس کے لیے؟ للمؤمنین، لام حرف، مؤمنین اسم، مومنوں کے لیے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، آسانیاں جتنی، آزمائشیں اپنی جگہ، لیکن دنیا میں بھی باعث اطمینان زندگی، اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم نے قرآن مجید کی 3 صفات بھی دیکھی اس آیت مبارکہ میں۔ تو پھر ایک دفعہ مجھ سے سن لیں، آیت نمبر 97 فرمایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، تو بے شک جبریل علیہ السلام نے تو قرآن مجید کو آپ کے مبارک دل پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا، نازل کیا۔ تو مصدقاً، جو کہ اب آگے 3 صفات آ رہی ہیں، جو کہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی پہلی ان کی شریعت کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اب ان کی اپنی ڈیٹیل ہے، کون سی ویسی کی ویسی آگے آ گئی، کون سی کس کو ماڈیفائی کیا گیا۔ اور دوسری صفت ہدایت ہے اور بشرا ہے۔ ہدایت قرآن مجید، یاد رکھیے قرآن مجید سے ایسا معجزہ ہے، آپ کو اس میں سے جو چیز چاہیے وہ آپ کو ملے گی۔ عزت چاہیے، عزت ملے گی۔ عزت تو ویسے ملتی ہے نا، جو قرآن مجید سے جو جڑ جاتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس کو جو چاہیے، اس میں سے لوگ چاہے وظیفے کریں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ اس کو کریں، سب کچھ ملے گا۔ عزت بھی ہے، شفا بھی ہے، جس کو اس میں سے دولت چاہیے، جو چاہیے سب کچھ دیتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے اس میں سے۔ لیکن اصل میں یہ کتاب ہدایت کی ہے، وہ تو اس کا معجزہ ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے، انسان کو جو چاہیے وہ اس کو اس کے مطابق دے دیتی ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اصل میں ہدایت ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو جاننا ہے کہ ہمارا رب ہم سے اس کیا کہتے ہیں، اور انہیں کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، وہ کس چیز سے منع کیا، کس چیز کا حکم دیا۔ اور وہ اپنے لیے نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس چیز کا حکم دیا ہمارا فائدہ، جس چیز سے منع کیا ہماری بھلائی، وہ کام کر کے دیکھ لیجئے جس سے منع کیا ہے۔ پریشانیاں، بیماریاں، رسوائیاں، ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی اذیتیں، کوئی بھی اگر کر کے دیکھ لے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس میں سکھ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی اتاری ہے، ہماری ہدایت کے لیے۔ کیونکہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان جتنا بھی جینیس ہو جائے، عقل مند ہو جائے، وہ اپنی عقل سے اتنا تو پتا چلا سکے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کو کوئی ایک ہی چلا رہا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بڑا ڈسپلن ہے اس میں۔ لیکن صحیح کہ اچھا میں پھر اس کو کیسے پاؤں، میں وہ اس کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، مجھے کہاں کیسے چلنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، تو وہ پھر شریعت قرآن مجید جیسے پہلے بھی جو الہامی کتابیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتے ہیں، پھر رسولوں کے ساتھ کتابیں، صحیفے آتے رہے، وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پھر جو رسول ہوتا ہے نا یا نبی ہوتا ہے، پھر جو اس نے بتایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور احکامات، پھر وہ ان پر عمل کرنا اور ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، ایمان لانا اور عمل کرنا، وہ پھر صحیح ہدایت ہماری۔ باقی ہدایت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے جانور کا، پرندے کا بچہ دیکھ لیں، وہ پیدا ہونے کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر تھوڑا تھوڑا چلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، کھانا پینا سیکھ جاتے ہیں، کچھ کو کچھ دن لگ جاتے ہیں لیکن جلدی سے اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک انسان کے بچے کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے۔ گائے کا بچہ دیکھیں، پیدا ہونے کے تھوڑی کچھ ہی عرصے میں بہت جلد وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ باقی بھی تو یہ ہدایت ایک یہ ہوتی ہے جو ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ ہدایت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے بھیجتے ہیں۔
جو سب انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اس پہ ایمان لانا، عمل کرنا لازمی ہے۔ ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت میں مزید بڑھا دیتے ہیں۔ باقی ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں بہت الفاظ میں استعمال ہوا، بہت مختلف معنی میں استعمال ہوا، الفاظ نہیں، معنی میں استعمال ہوا، لفظ تو ایک ہی ہے۔ تو وہ پھر آگے دیکھنا ہوتا ہے کس آیت میں، کس کانٹیکس میں، جہاں ضروری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ کیونکہ اب قرآن مجید کی ہدایت یہ وہ ہدایت نہیں ہے جس کا ذکر جو ہدایت کی پہلی قسم میں نے بتائی ہے، یہ یا تو دوسری ہوگی یا تیسری آپ کو نظر آئے گی قرآن مجید میں۔ اور دوسری اور تیسری میں پھر آگے کبھی راستہ دکھا دینا ہوگا، کبھی راستہ سمجھا دینا، اس پر دل مطمئن ہو جائے، پھر اس پر چلا دینا، پھر اس طرح سے چلانا کہ اس کے علاوہ باقی سب راستوں کی طرف دھیان نہ جائے، واپس نہ جائے، انسان بھٹکے نہیں اور آخر میں منزل تک پہنچ جائے۔ تو یہ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، سب کچھ ہے قرآن مجید میں، اصل میں ہدایت کی کتاب ہے۔ اسے جب بھی کبھی آپ نے کھولنا ہے، سمجھنا ہے تو اس نیت سے، باقی سب مل جائے گا۔ عزت تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ خود اپنے سے جڑنے والوں کو باعزت کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا، خاص طور پہ آخرت میں جنت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آیت نمبر 98 کی طرف بڑھتے ہیں۔ من کان عدون، اب یہ اسی کانٹیکس میں آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھیے، آپ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا ایک ہوتا ہے نا احساس دلا رہے ہیں کہ تم یہ کیسے یہ سوچ رہے ہو، کچھ عقل نہیں کام کرتی، یعنی کہ اگر تھوڑا سا کامن سینس ہو یا تھوڑا غور کرو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ لے کر آ رہا ہے، اور پہلے بھی انبیاء پر وہ جو رسولوں پر وہی لے کر آتا رہا ہے، تو اور یہ جانتے بھی تھے ان کا، ٹھیک ہے، یہ تو بس حسد اور غصے میں اتنا گر گئے، اور پھر یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز پہ غور کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تصدیق کر رہی ہے ان چیزوں کی، پھر ہدایت ہے، بشرا ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا، بیسیکلی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور خاص طور پہ دو فرشتوں کا الگ سے پھر نام لیا گیا جن کا انہوں نے ذکر کیا، ان کو احساس دلانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر کہا اس آیت میں، اور کیا کہا وہ ابھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ذرا سمجھ لیجیے آیت نمبر 98 کو، بڑا سمپل سا ہے۔ میرے خیال میں ہم بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں تو یہ چیز بڑا یہی بتاتے ہیں کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے جس میں سب سے پہلے اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنا میسج اپنے فرشتوں کے ذریعے، باقی ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں، مختلف فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیز دی ہیں، فرشتوں کی بہت اقسام ہے، بہت طرح کے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا آپ سے شیئر کریں گے، بہت دلچسپ ہے یہ بھی، قرآن مجید کی روح سے جو فرشتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، اب اس میں یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے معزز فرشتے ہیں، ان کے سردار سمجھ لیجئے، یہ وحی کا کام کرتے تھے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، باقی فرشتے بھی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ رسولوں کے پاس جا رہے ہیں تو رسول جو یہ میسج لے کر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ان پورے نیٹ ورک میں کسی ایک چیز کا انکار اس سارے نیٹ ورک کا انکار ہے، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اگر کوئی صرف ایک فرشتے کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ تنقید ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہی ہے بات کہ آپ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کسی ایک رسول کا انکار، سب کا انکار۔ تو یہ اس آیت کو سمجھ لیجئے، یہ ان کے لیے بھی تھی، یہ پورے زمانے کے لیے، آج بھی اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو، کسی ایک کا بھی انکار، ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، سب آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہوگا، اور وہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب، اور ایک کا انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور آگے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ من کانا، اور یہ میں من اور کانا کا بتا چکی ہوں، ادوون کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جو کوئی دشمن ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا،
تو اللہ تعالیٰ کا دشمن دیکھیں ڈائریکٹ بعض دفعہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی تھوڑی کر رہا ہوں، میرا یہ مطلب تھوڑی ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس پورے اس سسٹم میں انگلی اٹھاتے ہیں، کسی ایک کو بھی، اب کوئی کہے کہ میں سارے رسولوں کو مانتا ہوں، میں فلاں ایک کو نہیں میں مانتا، نہیں، بات نہیں بنے گی، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا آپ کا. غلط ہے، ایک کا انکار سب کا انکار. تو وا اور ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں کا. ملائکہ ملک کی جمع ہوتی ہے، تو یہ بھی اسم ہے. آگے ہا ضمیر بھی اسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس کے فرشتوں کا. ٹھیک ہے؟ تو ایک لفظ ہوتا ہے ملک بھی ہوتا ہے، ایک ملک بھی ہوتا ہے. تو ملک بادشاہ، زبر کے ساتھ ملک ہو تو وہ فرشتہ، یہ اس کی جمع ہے. و رسولی ہی، واو حرف ہے، رسول رسول کی جمع. ہا ضمیر اسم، رسول بھی اسم ہے، ہا ضمیر بھی اسم ہے. اب یہ ہا ضمیر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے اور اس کے رسولوں کا. میں اس پر واپس نہیں آؤں گی، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. من کانا ادوون، اور من کا جو کوئی دشمن ہے، للہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا. تو اب تک آپ نے دیکھ لیا ان آیات میں کیا بات ہو رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب دو فرشتوں کا الگ سے نام لیا، کیونکہ ان کا ذکر انہوں نے کیا تھا نا، تو اب ان کو ہی جواب دیا جا رہا ہے. پھر دوسرا ان کی یہ فرشتے بہت معزز ہیں، تو ان کا الگ سے بھی ذکر، یہ بات بھی تفاسیر میں ملتی ہے. وہ جبریل و میکال، اور جبریل علیہ السلام کا، میکال علیہ السلام کا. فإن اللہ، فا حرف ہے، انا بھی حرف ہے، بے شک یقیناً اللہ، ادوون اللہ دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے. ان سب کو کافر کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. ایک کا انکار سب کا انکار، انکار کرنے والا کافر، تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. اور خاص طور پہ یہ جو یہود تھے. اور یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات بھی سمجھ لیجیے کہ اب یہ سارا ایک نیٹ ورک ہے، اس میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، سب اللہ تعالیٰ کے فرشتے، معزز فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے میکال میرا دوست ہے، یہ ہم انہیں دوست سمجھتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ دشمنی کر رہے ہیں تو ان کا جو دوست ہے تو وہ بھی آپ کا دشمن ہوا. ہمارے ہاں تو یہی قاعدہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. تو اس طرح سے، اور وائس ورسا. چلیے ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھی آیت نمبر 98. تو ان دونوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کیا سوچا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کیوں سوچتے تھے ایسے، وجہ بھی آپ سے شیئر کی. اور پھر ہم نے اس آیت مبارکہ میں دیکھا انہی دو میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جبریل علیہ السلام تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سارا کام کیا کرتے تھے. اور پھر جو بھی وہ لے کر آئے ہیں، جو نازل کی ہوا قرآن مجید، اس کی 3 صفات ہم نے دیکھی کہ وہ تو تصدیق کر رہا ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی، خاص طور پہ جو پہلے سے موجود ہے. اس میں ساری بھی آ سکتی ہیں، تورات بھی آ سکتی ہے. اور قرآن مجید تو ہدایت ہے، اور قرآن مجید تو بشرا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی، بتا دیا انہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اور رسولوں کا، خاص طور پہ ان دونوں کا پھر ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمن. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس کا اللہ دشمن ہو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں اس کے لیے. تو کون ہے جو اسے پناہ دے. آیت نمبر 99 کی طرف بڑھتے ہیں. وَلَقَدْ، واو حرف ہے، لقد، البتہ لام حرف تاکید کہہ لیں، قد حرف تحقیق، البتہ تحقیق. اب یوں سمجھ لیں یقیناً بلا شبہ، جب قد کا لفظ آ جائے یا لقد، قد لقد، تو سمجھ لیں بہت ہی کوئی خاص بات ہونے جا رہی ہے. ایسی بات کہ جس میں پہلے قسم کھائی جا رہی ہے اور پھر یہ ایک بات کی جا رہی ہے. اتنی خاص بات ہے اور اہم بات ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یقیناً بلا شبہ، انزلنا پہچانے جی، انزلنا کو میسج کیجئے مجھے. مجھے بتائیں اسم ہے یا فعل ہے. فعل ہے تو کون سا ہے.
فارا صاحبہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سعدیہ جی شاباش. نہیں بیٹی، اسم ماضی نہ کہیں، بس فعل ماضی کہیں. اس کا فاعل اسم ہوتا ہے اندر جو کام کرنے والا. نجمہ فاطمہ شاباش. لبنہ بیٹی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلقیس صاحبہ ٹھیک ہو گیا. شاباش ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس بہت ہے، بارک اللہ فی، کوئی بات نہیں. باقی بالکل صحیح کہا جی، فعل ماضی ہے. اور انزلنا، نون زال، نون زا زے کہہ دیتی ہوں، نون زے لام جی. سلمہ صاحبہ شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فی. نون زا لام یہ حروف مادہ ہے. انزلنا، نون الف نا آخر میں آ رہا ہے تو زیادہ تر یہ آخر میں جب آئے گا، میں صرف اگر ماضی کی بات کر رہی ہوں، ماضی کے آخر میں بھی آئے گا، مضارع کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ماضی کے آخر میں جب آتا ہے نا تو یہ کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول ہوتا ہے، تو یہ کنفیوز کر سکتا ہے. تو پھر کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ نون الف نا یہاں پر کام کرنے والا ہے یا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اس نون الف نا سے پہلے والا حرف دیکھیں گے، اگر وہ ساکن ہوگا تو یہ نون الف نا فاعل ہے. انزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. اور اگر ہوتا انزلہ نا تو پھر ہوتا اس نے اتارا ہمیں، تو پھر یہ نون الف نا نے مفعول ہو جانا تھا. تو ایک یاد کر لیں، دوسرا خود ہی یاد ہو جائے گا. میں صرف فعل ماضی کی بات کر رہی ہوں کہ فعل ماضی میں نون الف نا فاعل بن کر بھی آ سکتا ہے اور مفعول بن کر بھی آ سکتا ہے. فاعل بنے گا تو اس فعل کا حصہ ہوگا، مفعول بن کر آئے گا تو وہ ایک طرح کا فعل مکمل ہونے کے بعد پھر وہ چیز ساتھ لگی ہوتی ہے. تو نشانی کیا ہے اس کی؟ ایک، اس نون الف نا سے پہلے اگر ساکن حرف نظر آئے تو یہ نون الف نا فاعل ہوگا. تو ہم نے نازل کی، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ، اور یقیناً ہم نے اتاری، ہم نے نازل کی، الیہ کا آپ کی طرف، الہ حرف ہے، کاف ضمیر ہے، واحد کی، مذکر کی، حاضر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم نے اتاری آپ کی طرف، آیات بینات، آیت ان کی جمع آیات. آیات قرآن مجید میں کئی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بعض دفعہ قرآنی آیات کے ہی معنی میں، بعض دفعہ کوئی نشانی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کائنات میں بھی ہو سکتی ہے، انسان کے اپنے اندر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی. اور بعض دفعہ معجزات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں پر آیات بینات، با یا نون، بینہ ہوتا ہے واضح، کلیئر، کھلا کھلا. تو یہ دونوں اسم ہے، دونوں میں تنوین آ رہی ہے. اور یہ جو لمبی تا ہے نا، یہ بھی جب آتی کی آواز آتی ہے نا، آتی، تو وہ اسم میں آتی ہے. لمبی تا تو فعل میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ تو خیر تنوین کے ساتھ ہے، یہ سنگل حرکت کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. اگر ال لگا ہوتا تو یہ سنگل تا ہونی تھی، سنگل زیر ہونی تھی. تو لمبی تا اسم میں بھی نظر آئے گی آپ کو، فعل میں بھی نظر آئے گی. فرق یہ ہے کہ جب اسم میں ہوتی ہے تو آتن یا آتی کی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے. تو باقی انشاءاللہ جب فعل میں لمبی تا آئے گی تو وہاں دیکھ لیں گے. واضح نشانیاں، آیات. تو یہ جو آیات ہیں اس سے بہت کچھ مراد ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی جو واضح نشانی، آپ اس آیات میں موضع بھی لے سکتے ہیں اس کا معنی. تو موضع سب سے بڑا تو خود قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف واضح آیات، واضح نشانیاں، واضح معجزات اتارے، نازل کیے، جس میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ یہ ایک لمبی لسٹ ہے. آپ سیرہ جب پڑھیں گے تو اس میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے معجزات صحابہ کرام نے دیکھے. چاند کا دو ٹکڑوں میں ہو جانا، پھر بعض دفعہ کھانا بہت تھوڑا ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ان کے فرمان سے اور کچھ اس طرح کے وہ حالات تھے کہ جیسے وہ کہہ دیتے تھے کہ تم اس کھانے کو کور رکھنا اور بس لوگوں میں سرو کرتے رہنا. تو وہ چند لوگوں کا کھانا جو شاید 2 لوگوں کا کھانا ہوتا تھا، وہ 1000 لوگ بھی کھا جاتے تھے. اس طرح کے معجزے. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جس طرح پانی ان کے مبارک انگلیوں سے
جب پانی کی کمی تھی اور کس طرح وہاں پر یہ سارا کچھ نا آپ سیرہ کی بکس میں وقتاً فوقتاً جو یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کون سا کس جنگ کے موقع پر، کون سا کس موقع پر، کہاں کیا ہوا. تو یہ تو اس طرح کے بہت سارے معجزات صحابہ کرام تو دیکھتے رہتے تھے، حیران کن. تو ایک لمبی لسٹ ہے، اب یہاں پہ میں ان کو ابھی بیان نہیں کر سکتی ہوں. تو بس آپ اتنا سمجھ لیں وہ سب بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ قرآن مجید. اچھا آگے کیا ہے؟ وما یکفرو، اور نہیں کفر کرتے. وما، یہ ماں یہاں پر نہیں کے معنی میں ہے. کیسے پتا چلے گا؟ پیچھے ماں آیا تھا، زیادہ تر ماں جو کے معنی میں قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. لیکن وہ ماں لکھ لیجئے، عام طور پر جس ماں اور جس لا، چلے لا کو تو چھوڑیں، وہ پھر بتاؤں گی، ماں لکھ لیں. جس ماں کے بعد اللہ آ جائے تو زیادہ تر یہ ماں نفی والا ہوگا. پھر آپ کہیں گے اور نہیں ایسا ہوتا مگر یہ، اس طرح سے ترجمہ کریں گے. یکفرو، کا فارا، اور یہ شروع میں علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا کافرہ یکفرو، یہ میں آپ کو جو اس طرح کے سیغوں کی میں نے پہچان نہیں کروائی، میں عام طور پہ جمع والوں کی کرواتی ہوں، وہ آسانی سے پہچانے جاتے ہیں. تو بس سمجھ لیں یہ علامت مضارع یا ہے یکفرو. تو ویسے تو یہ ہے کہ وہ کفر کرتا ہے، لیکن عربی گرامر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ چاہے جو فائل ہے وہ جمع بھی ہو اور آگے ظاہر اسم کی صورت میں آ رہا ہو، تو آنا پہلا صیغہ ہی ہے. اکیلا یکفرو وہ کفر کرتا ہے، لیکن جب فائل سامنے آ جاتا ہے، اب وہ چاہے ایک سے زیادہ ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں، جمع ہے، تو پھر ترجمہ اردو میں ہم یہی کریں گے، زیادہ لوگ کفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسم ظاہر بعد میں آ گیا. لیکن یہ واحد ہی رہے گا. اکیلا اگر یکفرو کوئی بات کروں تو کفر کرتا ہے، لیکن جب اس کا فائل میں بولوں گی نا ابھی تھوڑی دیر میں، تو پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کفر کرتا ہے، پھر آپ کریں گے کفر کرتے ہیں. لیکن یہ واحد کا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا. بس اس سے زیادہ اس کو چھوڑ دیں، میں ان کی ابھی آپ لوگوں کو پہچان نہیں کرواتی ہوں، یہ آپ کو خود ہی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے. یہ جی کاف آ را ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، اور اس میں عام طور پر قرآن مجید میں یہ ایمان کے متضاد کے طور پر استعمال ہوا ہے، یا شکر گزاری کے طور پر، اس کے متضاد کے طور پر استعمال ہوا ہے. یعنی کفر کرنا، ایمان نہ لانا، کسی بات کو نہ ماننا، یا پھر ناشکری کے معنی میں. اور بھی بہت ڈیٹیل ہے. تو کافر اور رات کو بھی کہتے ہیں، وہ ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے عربی میں. اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے اس کی. تو اب آگے انکار کرنا، بعض دفعہ تو ایک ہوتا ہے کہ بس سمپل انکار کر دینا، بعض دفعہ پھر جس طرح ایمان کا نہیں ہوتا، ایمان کا بعض دفعہ ہوتا ہے بس سمپل کسی بات کو مان لینا، اور ایک ہوتا ہے پکا ایمان، وہ با کے حرف سے آتا ہے. تو اس کا بھی اسی طرح سے ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے بس سمپل کسی چیز کا ٹھیک ہے انکار کیا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ انکار کیا، سختی سے جھٹلایا، اس کے ساتھ با کا حرف آتا ہے پھر. تو یہ آگے با کا حرف آ رہا ہے، نہیں وہ اس کا کفر کرتے، انکار کرتے، بھی ہا اس کا. اب یہ ہا کی ضمیر واحد کی ہے، مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا. لیکن یہ کدھر جا رہی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ وہ تو جمع ہے جس کی طرف جا رہی ہے. تو اب یہ قاعدے ہیں گرامر میں، ہم لوگ ان کو پڑھتے ہیں کہ جمع کی طرف کیوں جا رہی ہے واحد کی. تو بس فی الحال اتنا ہی کہ ہے واحد اور مؤنث کی، لیکن ترجمہ میں یہ نہیں کروں گی کہ اس کا انکار کرتے ہیں، میں کہوں گی ان کا انکار کرتے ہیں. کن کا؟ کیونکہ یہ ضمیر اس وقت آیات بینات کی طرف جا رہی ہے اور وہ جمع ہے. تو پھر میں اس ہا ضمیر کا ترجمہ کروں گی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں. لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ نے پہچانا ہے یہ واحد کی ہے، مؤنث کی ہے، حاضر کی ہے. واحد کی، مؤنث کی اور غائب کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے اتنی ڈیٹیل ہم رہنے دیتے ہیں، فی الحال آگے چلتے ہیں. الا حرف ہوتا ہے جی، حرف استثناء بولتے ہیں. اور جب یہ کبھی استثناء کے طور پہ آئے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں شیئر کروں گی. ادروائز بس فی الحال اتنا یاد رکھیں، جب یہ ماں کے ساتھ یا کسی ایسے نفی والے حروف کے ساتھ آتا ہے نا، پھر اس کا ترجمہ بس اسی طرح مگر کے ساتھ کر لیتے ہیں بس. الفاسقون، الفاسقون.
ال लग गया तो अब ये तो है ही इसम, वरना मैं आपसे पूछती कि वाव नून आ रहा है तो ये इसम में भी आता है, फेल में भी आता है, तो ये क्या है फासिकून। तो अब चूंकि अल लगा हुआ है तो है ही इसम। फा सीन कॉफ फिस्क। फिस्क होता है किसी चीज का अपनी हदों से तजावुज करना, बाहर निकल जाना, हदों को तोड़ कर फलांग कर बाहर निकल जाना। जैसे वो कहते हैं ना, ये जो गुठली को आप एक साइड से अगर प्रेस करें, उसकी खजूर की गुठली को, वो किस तरह से उछल के बाहर निकलती है, ये होता है फिस्क। फासीन काफ। तो ये मतलब इसका, ये छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। इसका मतलब नाफरमानी भी है, गुनाह भी है। कुरान मजीद में आमतौर पे ये बड़े गुनाहों के माना में ही आपको ज्यादातर मिलेगा। तो यहाँ पर तो खैर बहुत बड़ा कहा गया, फासिकों ने कहा गया कि इस चीज का, इन आयात का, इन खुली निशानियों का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई, उनका इनकार तो बस फासिक ही करते हैं जो गुनाहगार हैं। ठीक हो गया जी। तो अल फासिकून। अब आप देखें यहाँ पर, वैसे मैंने कहा था यकफुरु, वो कुफर करता है, लेकिन जब मैं पूरा तर्जमा करूंगी तो इसका फाइल इसके आगे आ रहा है और वो जमा है। तो अब हम कहेंगे और नहीं कुफर करते इनका मगर जो फासिक हैं। फासिक लोग ही इनका कुफर करते हैं। इसलिए मैं ना ये ज्यादा बताती नहीं हूँ, ये वाला सीगा जो होता है मुदारे के, मैं सिंपल सिंपल बताती हूँ जो क्लियर क्लियर होते हैं। क्या, क्योंकि अगर मैंने इसकी पहचान अभी करवाती हूँ तो इसका अलग से तर्जुमा आप कहेंगी तो कुफर करता है, तो वो आप ठीक कहेंगी। लेकिन आगे जब फाइल आएगा और वो जमा आएगा तो फिर हम ये तो नहीं कहेंगे कुफर करता है जो फासिक लोग हैं, फिर हम कहेंगे जो फासिक लोग हैं वो कुफर करते हैं। तो फिर ये कुछ बातें ये आपको वक्त के साथ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, बस इनको पढ़ती जाए पढ़ती जाए पढ़ती जाए। इस्मुल फेल। इस्मुल फेल बेटा आप किसको कह रही हैं? नहीं, इस्मुल फेल कुछ नहीं है यहाँ पे। इस्मुल फेल एक और चीज होती है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये थी जी आयत नंबर 99। वलकद अनजलना इलैका आयातिम बय्यिनात। और बिलाशुबा यकीनन हमने आपकी तरफ वाज़े निशानियां मोज़ात उतारे नाजिल किए। वमा यकफुरु, और नहीं कुफर करते, नहीं इनकार करते भी हा इनका मगर जो फासिक हैं। गुनाहगार लोग ही, फासिक ही इनका इनकार करते हैं। आयत नंबर 100। अवाकुल्लामा, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को मानने से इनकार करते हैं, मुसलमानों में से भी। वो इनमें साइंस को ले आते हैं। साइंस हर चीज को कैसे साबित कर सकती है, तो मौजे में फर्क होता है। जो रसूलों पे होते हैं, नाजिल होते दिखाते हैं अल्लाह ताला की मदद से, और वो मौजा होता है। कुछ बुजुर्गों पे भी ये वाकयात ऐसे होते हैं, उन्हें करामत कहा जाता है। तो ये कभी इंशाल्लाह ताला बाद में इनको देखेंगे। अच्छा जी, आयत नंबर 100। अवाकुल्लामा, आ हर्फ है क्या, वाओ हर्फ है और, कुल्लामा जब कभी भी, जब कभी भी, और क्या, जब कभी, आहदू जब भी, अब जब भी के साथ कर लें। जब भी, आहदू आइन हा दाल, आहदू, ये बताए क्या है, इसम है या फेल है? फेल है तो कौन सा है? अच्छा, फेल ठीक बताया आपने माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आगे ये मुदारे नहीं है। क्योंकि मैं बताती हूँ मुदारे क्यों नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मुदारे में भी वाव और अलिफ आ जाता है। शाबाश, ठीक हो गया बच्चों, बेटियों माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये है जी, फेल है, माजी है, इसमें कोई शक नहीं। वाव और अलिफ मुदारे के आखिर में भी आ सकता है अगर वो मुदारे बदल गया हो और अमर और नहीं बन गया हो। वैसे मुदारे में वाव अलिफ नहीं आएगा। मुदारे के आखिर में तो नून वाव नून नजर आ सकता है आपको, वाव अलिफ नहीं आएगा। लेकिन बाज दफा वो नून गिर जाता है, और फिर उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ ऐसे हर्फ होते हैं, अल्फाज होते हैं जो उस मुदारे से पहले आते हैं और उसका नून गिरा देते हैं और वहां पर अलिफ आ जाता है, ये वाव और अलिफ। तो यहाँ पर ऐसा कोई हर्फ शुरू में नहीं आया। फिर बाज दफा मुदारे को अमर और नहीं बनाए ना उससे,
تو بھی وہ یہ شکل آ جاتی ہے. لیکن یہاں نہ تو کوئی حرف ایسا آیا جو اس مضارع کو بدل کے نون گرا دے, نہیں. نہ یہاں پہ لا لگا ہوا ہے, تو یہ وہ مضارع بھی نہیں ہے جو کہ نفی نہیں والا ہوتا ہے. اور امر امر والا بھی نہیں ہے, کوئی خالی الف بھی نہیں لگا ہوا, اور اس کے بعد والا حرف ساکن بھی نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا فعل ماضی ہے. فعل ماضی کی علامت یاد کر لیں. واو الف یا تو آئے گا, لکھ لیں, یا تو آئے گا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو الف آئے. ویسے اصل میں نا یہ صرف فعل ماضی کے آخر میں ہوتا ہے, اوریجنل. لیکن بعض دفعہ فعل مضارع میں بھی کچھ چینجز ایسی آتی ہیں کہ نون گر جاتا ہے, تو پھر یہ اس کی جگہ الف آ جاتا ہے, تو اب وہ بدل کے یہی شکل بن جاتی ہے. لیکن ان کی شکلیں فرق ہوتی ہیں فائنل. ماضی ہوگا تو اس کے شروع والے جو حروف ہیں نا وہ ان پر حرکت ہوگی. امر ہوگا تو حرکت نہیں ہوگی, نہیں ہوگا تو لا لگا ہوگا. اور اگر وہ کچھ حروف جو کہ مضارع کا نون گرا دیتے ہیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے کون کون سے, وہ یہاں پر ہے ہی کوئی نہیں. تو لکھ لیں, واو الف اصل میں تو فعل ماضی کے آخر میں آتا ہے, یا پھر وہ فعل مضارع جو بدل گیا اور اس میں واو نون کا جو نون ہے وہ گر گیا. تو کن کن صورتوں میں گرتا ہے, لکھ دیں. وہ مضارع جو بدل کر امر بن جاتا ہے, نہیں بن جاتا ہے, یا اس سے پہلے کچھ حروف ایسے آتے ہیں جو اس کا نون گرا دیتے ہیں. تو پھر کیا سمجھا ہم نے کہ اصل میں واو الف فعل ماضی کے آخر میں ہی آتا ہے, لیکن بعض دفعہ فعل مضارع میں بھی چینجز ہوتی ہیں تو یہ آ جاتا ہے. تو آہدو, انہوں نے عہد کیا, پکا وعدہ کیا. اور کیا, جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا, کنہوں نے کیا, ابھی دیکھتے ہیں. یہود کی بات ہو رہی ہے. عہدن, کوئی عہد, اسم ہے. نابازا ہو, نون بازا حروف مادہ ہے, نون بازا تینوں پہ زبر ہے, یہ فعل ہے, فعل ماضی ہے. تینوں پہ زبر ہو تو وہ عام طور پہ فعل ہوتا ہے, ماضی ہوتا ہے. نابازا, پھینک دیا. ہو, اس کو, یہ ضمیر ہے, اسم ہے, اس عہد کو. فریقن, ایک گروہ نے, اسم ہے. فریق, گروہ, فرقہ بھی اسی سے ہے, فرق. تو من ہم, ان میں سے, من حرف ہے, ہم ضمیر غائب کی, جمع کی, مذکر کی. ان میں سے ایک گروہ نے, ان یہودیوں میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا. تو اب یہاں پر کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر ان کی نا ایک بہت بری اور پرانی عادت کا ذکر ہو رہا ہے. ان سے, یہودیوں سے بہت سارے عہد اللہ تعالیٰ نے لیے. ہم نے ذکر دیکھا بھی, آگے بھی آئے گا. ایون کوہ طور کو ان پر جھکا کر کس طرح سے عہد لیا گیا, اور بھی بہت سارے لیے گئے. اسی طرح ان سے لیا گیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے, یہ نہ صرف ان پر ایمان لائیں گے, ان کی مدد کریں گے. تو انہوں نے اس عہد کو, انہوں نے ظاہرا نہیں اس پر عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی سعادت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں. جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد لیا تو نابازا ہو, پھینک دیا, ہو اس عہد کو, فریقوں منہم, ان میں سے ایک گروہ نے. ان میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس عہد کو چھوڑ دیا, بھلا دیا یا توڑ دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل اکثرہم, بلکہ حرف ہے, اکثرہم, اکثر اسم ہے, ہم بھی اسم ہے. ہم تو ضمیر ہے. ان کے اکثر, یہودیوں کے اکثر, لا یؤمنون, لا حرف ہے, یؤمنون. اب یہ یؤمنون جو ہے نا یہ مضارع ہے. واو نون اس کے آخر میں بھی آ رہی ہے. واو نون جب کسی لفظ میں آتی ہے تو یا وہ اسم ہوتا ہے یا وہ فعل ہوتا ہے. اگر تو وہ فعل ہے تو اس واو نون کے ساتھ شروع میں علامت مضارع جو 4 ہوتی ہیں ان میں سے 2, یا پھر تا, وہ آپ کو نظر آ جائے واو نون کے ساتھ تو یہ مضارع ہوگا. اور ہمیشہ یہ فعل اور مضارع ہوگا, ماضی میں واو نون نہیں آئے گا.
یاد رکھیے گا، نہ ماضی میں اس طرح کیونکہ علامت مضارع آ سکتی ہے. ماضی میں نہیں واو نون آئے گا. ماضی میں واو الف آتا ہے جمع کے سیغوں کے ساتھ. جب وہ زیادہ، ان زیادہ نے یہ کیا، اور یہ وہ زیادہ یہ کرتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. آہدو، انہوں نے عہد کیا. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. تو یہ زیادہ، یہ اس کے فائل ہیں. اچھا، تو واو الف ماضی میں آئے گا، لیکن یہ مضارع میں بھی آ سکتا ہے اگر اس میں چینجز ہو جائیں. لیکن یہ واو نون یا تو اسم میں آئے گا یا فعل میں. فعل میں یہ صرف مضارع میں آئے گا، یہ ماضی میں نہیں آ سکتا. یہ وہ پکا اب یاد رکھنا ہے آپ نے. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں. آہدو کہ اس لفظ کو کسی ایک کو دیکھ لیں. واو اور الف جو ہے عام طور پر فعل ماضی میں آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی مضارع میں کچھ چینجز ہوتی ہیں تو آ سکتا ہے. اسی طرح واو نون یہ اسم میں بھی آ سکتا ہے، فعل میں بھی. لیکن اگر فعل میں آتا ہے تو یہ صرف مضارع میں آئے گا، ماضی میں نہیں آئے گا. تو یہ کنفیوز نہ ہو. ان دو چیزوں کو آج لکھ لیں اور یاد رکھیے گا. عید کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی تو بھولنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ساتھ ہی خبر بھی دے دی کہ یہ ان کے اکثر جو ہے نا یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہ پکی بات ہے. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وعدہ توڑنا تو ان کا پرانا، ان کی ہیبٹ ہے. یہ شروع سے ان کے آباء و اجداد بھی یہ کچھ کرتے آئے ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں تو کوئی حیرانگی کی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اسی طرح ہی ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اپنی تورات کے ساتھ بھی بہت کچھ کرتے رہے ہیں. بتا دیا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ سمپل ایمان ہے، بس مانتے نہیں ہیں. چلیے جی، یہ ہوگی آیت نمبر 100. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی یہاں پر 100 آیات مکمل ہوئی. ایک آیت اور کر لیتے ہیں تو 101 پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اختتام آج کریں گے اس کلاس کا. پھر 102 نمبر تھوڑی طویل آیت ہے اور اس کو پھر انشاءاللہ تعالی عید کے بعد لے کر چلیں گے. آیت نمبر 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، واو حرف لما. تو لما کا بھی، اس کا بھی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے. تو اس کو بعد دیکھنا ہوتا ہے ماضی آ رہا ہے یا مضارع. اس کو آپ چھوڑ دیں. بس لما کا جب، ایک کلما آیا تھا، اس کا ایک ہوتا ہے جی جب جب بھی، جب کبھی بھی. لما کا بس جب کے ساتھ کر لیں. اور جب جاءہم، جاء جیم یا حمزہ حروف مادہ ہے. تو اصل میں تینوں پہ زبر تھی، جا یا آ. چینج کے بعد یہ شکل بنی ہے. تو یہ وہ لفظ جس کی تینوں حروف پہ زبر ہو وہ فعل ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آنا. جا آیا، ہم ان کے پاس ضمیر ہے. کن کے پاس ابھی دیکھتے ہیں. تو اب یہاں پر اہل کتاب کی بات ہوگی. اس میں یہودی بھی آ جائیں گے، کرسچن بھی آ جائیں گے، عیسائی بھی آ جائیں گے. جب آ گیا ان کے پاس، رسول اسم ہے، ایک رسول، من عند اللہ، من حرف، یہاں پر رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. من عند اللہ، من حرف ہے، عند اللہ دونوں اسم ہے. اندہ، بس عند اللہ تو یاد کر لینا، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک رسول آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. مصدق اسم ہے، تنوین دیکھ لیں. تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا. جیسے پیچھے ابھی مصدقن اس کے لیے آیا نا قرآن مجید کے لیے، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کی تصدیق کی جاتی ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا لام کا حرف ساتھ نظر آ رہا ہوگا. لیما، ایسے لام حرف ہے. تو ما بامانا جو، اس چیز کی جو، ما ہم، ما اسم ہے، ہم بھی اسم ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے. ما کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، پاس بھی ہوتا ہے. تو اردو میں بھی ماں استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، بیما اہل و عیال لکھا ہوتا ہے، اکثر شادی کارڈ وغیرہ پہ لکھا ہوتا تھا. تو ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے الفاظ اگر اردو کبھی کسی نے تھوڑی سی بھی صحیح ہماری ہوتی نا، ہم اردو کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. ہماری اپنی اتنی خوبصورت لینگویج ہے، اور ایسی لینگویج ہے کہ جس سے یہ اردو آئے وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں اتنی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ہم عربی نہیں ہیں، اب ساری دنیا عرب ہے تو پیدا نہیں ہو سکتی نا، عربی تو نہیں ہو سکتی. تو ورنہ بڑی خوش قسمتی ہے کسی کی زبان اگر زبان عربی ہوتی ہے. تو لیکن کوئی بات نہیں، جو ایفرٹ کرتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے ان کے لیے کتنا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور مجھے تو ان پہ بھی رشک آتا ہے. آپ دیکھیں اکثر جو یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، فارنرز، جن کی انگلش لینگویج ہوتی ہے،
وہ عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں اتنے شوق سے، محبت سے، خوشی سے، اور ان کے لیے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے عربی سیکھنا. قرآن مجید کے کوئی 65 سے 70% الفاظ اردو کے ہیں. اردو کے، میں یہ نہیں، اردو کا تو اپنا کوئی لفظ اصل میں نہیں ہے، کہ جو ہم نے اردو سے پڑھے ہوئے ہیں ہم ان کو پہچان لیتے ہیں. تو جب ہمیں گرامر سکھاتے ہیں نا ہمارے استاد، تو بہت ساری باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. تو اردو اتنی خوبصورت لینگویج ہے، لیکن ہمیں اسکولز میں بھی صحیح طرح اس کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے. کوئی بھی میری طرح بھی اٹھ کے پڑھانے آ جاتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اردو ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی، میں ایڈمٹ کرتی ہوں میری اردو بہت خراب تھی. میں جب سے عربی سے جڑی ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے الحمدللہ میں سیکھ رہی ہوں. ابھی بھی بہت سارے لفظ کی ادائیگی میری زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، مجھے وہ سیکھتی ہوں میں ساتھ ساتھ. میں صرف یہ تفسیر، ترجمہ تفسیر، ان کی تیاری ہی نہیں کرتی، مجھے بعض دفعہ لفظوں کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ادا کرنے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اب الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. تو ہم اردو کے ساتھ اگر سکولز میں، کالجز میں اردو پہ توجہ دی جائے، بچوں کی، یہ اسٹوڈنٹس کی اردو اگر اچھی ہو جائے، تو یقین کیجئے قرآن مجید سے جب جڑیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو بہت بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بہت سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا، بہت کمپلینٹس مجھے ایسی ملتی ہیں. ایون انگلش کی اگر کوئی ٹیچر ہیں، چاہے ہماری لینگویج نہیں ہے، لیکن اگر پڑھائی جا رہی ہے تو پھر انصاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اسکول کے جو، ان کی جو کیا کہنا چاہیے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی اس چیز کو خیال نہیں کرتی کہ کوئی بھی آ کر انگلش پڑھا دے گا، وہ اس کو انگلش پہ عبور حاصل نہیں ہوتا. کوئی بھی آ کے اردو پڑھا دے گا، کوئی بھی آ کے کوئی لینگویج پڑھا دے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں پہ گرپ ہونی چاہیے. وہ پھر آہستہ آہستہ یہ کام ہوتا گیا. اب ہر کوئی ظاہر ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اور یونیورسٹی والے اسکول میں جا کے پڑھائیں گے بھی نہیں. تو وہ سائیکل ایک ایسا ہو گیا ہمارا. پھر اب ہم اردو بولنا بھی مایوب سمجھتے ہیں، ہم اچھا نہیں سمجھتے. حالانکہ اردو اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ بولتے ہیں تو انسان اتنا باوقار لگتا ہے، کیونکہ عربی کے بہت قریب ہے یہ. تو اب ہم گھروں میں بھی نہیں بولتے، ایک دوسرے سے بھی زیادہ انگلش میں یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو بیچاری اردو آہستہ آہستہ اتنا برا حال اس کا ہم لوگوں نے کر دیا. ہم اس کے الفاظ کی ادائیگی، لکھنا بھی نہیں آتا ہمیں، اتنا غلط لکھا ہوتا ہے. کبھی کبھار کبھی میری نظر پڑتی ہے، یہ یوٹیوب شارٹس وغیرہ میں دیکھوں یا کہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. اگر ہمیں نہیں آتی تو اس میں کچھ ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی کمی رہی ہے، ہمیں اس طرح سے اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، ہمیں ایسے استاد نہیں ملے، کچھ ہماری طرف سے تو ہمیشہ ہی کمی رہتی ہے. تو کوئی بات نہیں، جب زندگی میں موقع ملے جس چیز کا، نا کبھی شرمائے نہیں، کبھی نہ دیکھیں کہ میں بڑی ہو گئی ہوں. آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹ رہیں. آپ دیکھیں جتنا مزہ اسٹوڈنٹ بننے میں ہے نا، طالب علم بننے میں ہے نا، اتنا مزہ اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے. سیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں، جو علم سامنے آ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے دین کا علم ضرور آتا ہو، کم از کم ایک بار گو تھرو ہوں، پتا ہو قرآن مجید کا، سنت کا، بنیادی چیزوں کا، بنیادی عقائد، بنیادی فقہی مسائل موٹے موٹے، ان کا ضرور پتا ہو. اس کے بعد اچھی بات ہے کہ آپ جو زبان سیکھنی ہے سیکھیں، جو آپ نے علم سیکھنے ہیں ضرور سیکھیں، اور علم حاصل کرتے جائیں. علم حاصل کرنے کا سلسلہ کبھی نہ رکے. اور اگر یہ دین کا علم ہو تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ مرتے دم تک قرآن مجید سے جڑے رہیں. کبھی کوئی سورہ چھوٹی سی حفظ کرتے رہیں، کبھی ویسے ہی پڑھتے رہیں، کبھی کوئی تجوید اور امپروو کرنے چلے جائیں، کبھی کوئی حدیث کی کلاس سے جڑ جائیں، کبھی کوئی فقہی مسائل کو جاننے کے لیے چلے جائیں. تو جڑے رہیں، جڑے رہیں، جڑے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، تو طالب علم بن کے رہیں. اور اردو کے ساتھ پلیز اپنے بچوں میں محبت پیدا کریں، اردو کی فخر محسوس کیا کریں اردو بولنے میں. ہم مائیں بھی آج کل اب انگلش کو جس طرح سے میں دیکھتی ہوں، ہم خوشی سے انگلش کے الفاظ، ہم سب مائیں جو پڑھی لکھی ہیں وہ بھی، جو کم پڑھی لکھی ہیں وہ بھی، ہم سیکھتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. وہ بھی بہت اچھی بات ہے، ہمیں انگلش آنی چاہیے. ہم کیوں دنیا سے پیچھے رہیں؟ اگر دنیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے انگلش کے تھرو تو ہم بھی کریں گے، ہمارے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن
اردو کو کیوں پیچھے پھینک دیتے ہیں؟ جیسے بنی اسرائیل اپنی چیزوں کو پیچھے پھینکتے رہے. ابھی یہ دیکھیں نابازا کا لفظ آیا تھا، پیچھے پھینک دینا، بھلا دینا. تو اردو کے ساتھ ایسے نہ کیا کریں. خود بھی سیکھیں، اپنی اردو کی ادائیگی، اپنے تلفظ پہ فوکس کیا کریں، صحیح الفاظ پتہ کیا کریں. اب تو اردو کا گروپ بھی ہے، اپنے ٹیچر سے پوچھا کریں اسے کیسے بولتے ہیں، اسے کیسے اس کی لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں. پھر اپنے بچوں کی بھی درستگی کیا کریں. اور اردو کو پلیز، یہ تو بالکل مرنے والی ہو گئی ہے اردو، اس کو رکھیں، اس زبان کو. اتنی خوبصورت زبان ہے، خوشی سے بولا کریں. بیچ میں ٹھیک ہے انگلش کے آپ الفاظ کا استعمال کریں، لیکن آپ اردو بھی اچھی سیکھیں اور بولیں. اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ایک اچھی خوبصورت صحیح طرح اردو بولنے والا جو اس کی شخصیت ہے، اس کا رو بھی کچھ اور ہوتا ہے. یہ انگلش بہت پیاری لینگویج ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن وہ چیز جو اردو اور عربی بولنے والے کی شخصیت میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ باقیوں میں وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو خوشی سے، فخر سے محسوس کیا کریں، اپنے کلچر پہ فخر کیا کریں. جو کلچر ہمارا قرآن اور سنت کو سے کلیش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کی حدوں میں رہتے ہوئے وہ خوش ہوں اس پر. اپنے لباس کو پروموٹ کریں، اپنی زبان کو پروموٹ کریں. پتہ نہیں کیا کمپلیکسز پال لی ہیں ہم نے. ہم تو پاگل ہی ہوئے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے. ہم کیا ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، نہ ہمیں یاد ہے. تو اردو سیکھیں، سکھائیں، بولا کریں. اب خوبصورت انداز، یہ مجھے انڈینز میں یہ جو لکھنؤ والے ہیں، مجھے ان کا انداز بہت اچھا لگتا ہے. زیادہ میرا نالج تو نہیں ہے ان کے بارے میں، جتنا میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے. ان کے جو ہماری بکس میں کبھی ہوا کرتا تھا، بہت خوبصورت انداز ہے، اتنا رسپیکٹ فل انداز ہے. ان کا ایک اپنا انداز ہے. باقی علاقوں کی خوبصورتی اردو کی اپنی ہے. تو سب کا ایک اپنا انداز ہے. آپ کو جو چیز جس کے اچھا لگے بولنے کا، آپ اسے سیکھیں. اچھا، اردو میں پھر ایک رسپیکٹ بڑی فیل ہوتی ہے. آپ آئیے، آپ تشریف رکھیے، آپ فرمائیے. تو ٹھیک ہے، بعض دفعہ کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ تو ہم اتنا فارمل نہیں ہو سکتے. لیکن جو پہلی دفعہ آپ مل رہے ہیں، اب جیسے میرا اور آپ کا ریلیشن ہے، تو مجھے اردو بہت اچھی لگتی ہے. وہ انگلش میں وہ الفاظ مجھے نہیں ملتے ہیں جو میں آپ سے محبت اور احترام کے ساتھ جب بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں، وہ اردو میرا ساتھ دیتی ہے. عربی چونکہ میری لینگویج نہیں ہے، میں عربی تو نہیں بول سکتی. میں اسپوکن عربک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. عربک گرامر اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے کرم کیا ہے، تھوڑا سا آتا ہے، اور وہی چیزیں پہچان لیتی ہوں، پڑھا لیتی ہوں الحمدللہ. ویسے میں عربی نہیں بول سکتی ہوں، لیکن جو چیز میں نے اردو میں سیکھی ہے کہ مجھے کمیونیکیٹ کرنا کسی سے، اسٹرینجر سے پہلی بار، کسی کو احترام دینا ہے، کسی کو ہمدردی کسی سے کرنی ہے، کسی کو کوئی آپ نے محبت کے الفاظ بولنے ہیں، جو اردو ساتھ دیتی ہے نا، جو اردو کا مزہ ہے نا، وہ میں انگلش میں مجھے وہ کمی محسوس ہوتی ہے. تو اب میں جب آپ کو پیار سے بیٹی کہتی ہوں، تو مجھے اتنا پیارا رسپانس ملتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے. اب مجھے بتائیں، انگلش کا ڈاٹر مجھے ویسا لگتا ہی نہیں. ڈاٹر ایک تو مجھے بہت بھاری سا لفظ لگتا ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا. بیچ میں کال آ گئی. اکثر اسٹوڈنٹس کو شاید اندازہ نہیں ہوتا، کلاس کا ٹائم ہے، اور میرے لیے کال ریسیو کرنا ویسے بھی پاسبل نہیں ہوتا، سارا دن پاسبل نہیں ہوتا. اچھا، آئے تو بہت تھوڑی سی رہ گئی، لیکن مجھے موقع ملا ہے، اور جو سن رہی ہیں آپ لوگوں کے علاوہ جو ریکارڈنگ سنیں گی، میں ضرور چاہوں گی کہ اردو پہ توجہ دیا کریں، نظر رکھا کریں. ہمارے ہاں جو اسکول میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ صحیح نہیں پڑھائی جاتی. ٹیچرز بھی وہ اردو کو صحیح نہیں وہ جانتی ہیں، وہ ان کا تلفظ، اپنی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ بچوں کو بھی اس طرح سے پڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے بچے، خاص طور پہ جو انگلش میڈیم بچے ہیں، وہ اردو بہت غلط بولتے ہیں. تو آپ جہاں انگلش سیکھ رہی ہیں، اردو بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. تو کیونکہ آپ کو احساس ہوگا، کبھی نہ کبھی بچوں کو بھی ہوگا، کہ کچھ موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب اردو آپ کا ساتھ دے گی الفاظ کو دوسرے تک کنوے کرنے میں. اور اس کی جو ایک نرمی ہے، ایک لحاظ ہے، ایک بہت ہی احترام ہے. اب جب میں پنجابی بولتی ہوں، بیسیکلی میں پنجابی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ پنجابی میں محبت کا اظہار بھی کر رہی ہوں نا، وہ بالکل یوں لگتا ہے جیسے اٹھا کے کسی کے منہ پہ مار رہا ہے، ہم مار رہے ہیں کچھ الفاظ. وہ محبت میں بھی ایک، پنجابی بہت خوبصورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں پنجابی کی، وہ میں کسی اور لینگویج میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. ابھی مجھے پوری نہیں آتی جس طرح میرے پیرنٹس کو آتی تھی. اور جب میں ان سے ان کے معنی جانتی تھی، پوچھتی تھی، تو مجھے لگتا تھا کتنی خوبصورت لینگویج ہے یہ. لیکن اس میں وہ چاشنی نہیں ہے جو اردو میں ہے.
میں جب کسی سے نرمی سے محبت سے بھی بات کروں گی تو پنجابی میں ایک ایسا روب ہے، ایک ایسا انداز ہے کہ وہ تھوڑا لڑاکا والا لگتا ہے. تو اردو میں نرمی، محبت، چاشنی، احترام اور کشش ہے اردو میں. چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں محبت سکھائی نہیں جا رہی، ہمارے اندر یہ فیڈ کیا جا رہا ہے انگریزی سیکھ لو، پاگل ہو جاؤ، بس بولو. انگریزی نہیں آئے گی نا، تم پڑھے لکھے ہو ہی نہیں، تمہیں دنیا پڑھا لکھا نہیں کہے گی. میں نے بالکل، مجھے اس چیز سے میں مانتی ہوں، ایگری کرتی ہوں، مجھے بھی پسند ہے انگلش، لیکن اردو کے ساتھ ایسا نہ کریں. آپ موازنہ نہ کریں کسی زبان کا کسی دوسری کے ساتھ. اردو کی جو جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. اردو سیکھیں، سکھائیں، گھر میں بولا کیجئے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہم کدھر تھے؟ تصدیق کرنے والا، اس کی جو ان کے یہ ماں، یہ یہاں سے شروع ہوا تھا، ماں کا لفظ، یہ شادی کارڈ پہ بچپن میں دیکھا کرتے تھے بہت ساری. ہم تو ہمیں عادت تھی، ہم اخبار بہت پڑھتے تھے. یہ جو بچوں کے رسالے ہوتے تھے، میگزینز اور چھوٹے چھوٹے اخبار. بیچ میں مجھے یاد ہے اسکول کے دور میں ایسا شوق ہو گیا تھا، اور تو کچھ تھا نہیں ٹی وی پہ، تو ہمارے پاس 9 بجے میرے خیال میں 10-15 منٹ کی نیوز آتی تھی سارا دن، اور بس ختم. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اصل حقیقت کچھ پتہ نہیں ہوتا تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اویئرنیس نہیں ہوتی تھی، لیکن سکون بڑا تھا زندگی میں، کیونکہ ہم شاید جاننا ہی نہیں تھا. بعض دفعہ یہ نیوز چینل اگر آپ زیادہ سنیں نا، ایک انزائٹی ہونے لگتی ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اور ایک ہر وہ خبر ہوتا، یہ پہلے بھی یہ رہا ہے، سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اندر بہت گناہ، قتل، ظلم، زیادتیاں، زنا، بدکاریاں، سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، ریٹ بڑھ گیا. دوسرا، میڈیا بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے اس چیز کو. تو اپنا نا نیوز سننے کا ٹائم رکھا کرے، دن میں کوئی ایک ٹائم رکھ لے، اس میں آپ کسی ایک چینل پہ جا کے، چینل بھی استغفر اللہ ربی 25، میرے خیال 20-25 چینل ہو گئے اس کے بھی، ایک ہی خبر کو گھما گھما کے. اچھا پھر ایک اور چیز جو میرے ایج کی ہوں گی، شاید اس دور کی 80s 90s کی، جب ہمارے زمانے میں نیوز پڑھی جاتی تھی تو ایک وہ خاتون جو آتی تھی بڑے گریسفل ہوتی تھی، بڑا دوپٹہ لیا ہوا. اچھا ان کی اردو بڑی زبردست ہوتی تھی، اور ان کا انداز بولنے کا اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ بندہ نیوز چھوڑ کے ان کو، ان سے سنتا تھا، ان کو سیکھتا تھا ان سے اردو. اور وہ اتنی نرمی سے بڑی بڑی خبریں، ملک میں مارشل لا لگ گیا، وہ اس کی خبریں بھی بڑی خوبصورتی سے، نرمی سے، محبت سے بتا جاتی تھی. اچھا یہ بھی اردو کا انداز ہے، بری خبر بھی دینی ہے تو اس طرح سے دی جاتی ہے کہ کم بری لگتی ہے، کم تکلیف دہ لگتی ہے. اب تو خبر پیچھے بیک گراؤنڈ پہ میوزک چل رہا ہے، پاگل کر دیتا ہے وہ. 5 منٹ کا آپ نیوز سنیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا دنیا میں سب کچھ برا ہو رہا ہے، ساری دنیا غلط، ساری دنیا بری، پتہ نہیں، یہ تو لگتا ہے قیامت ابھی آنے والی ہے، اور بالکل سب ختم، اور ظلم، کچھ بھی اچھا نہیں دنیا میں، نہ کوئی شخص اچھا ہے، نہ کچھ اچھا واقعہ ہو رہا ہے. بالکل آپ کو ایسے لگے گا. میں آپ کو بتا دوں، یہی سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تھوڑا ریٹ اگر زیادہ ہوا ہے تو اس کو آپ جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں اتنا بھی برا نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی بہت لوگ بہت اچھے ہیں. آپ خود باہر نکل کے دیکھیں، سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکل کے دیکھیں، ان نیوز چینل کی دنیا سے باہر نکل کے دیکھیں. آپ راستے میں سفر کریں، میرا ایکسپیرینس ہے، مجھے بہت بہت لوگ اچھے ملتے ہیں، بہت، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ والے ملتے ہیں. ابھی بھی لوگ، ان کا کوئی ذکر نہیں کوئی کرتا، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے ذکر میں آنا نہیں چاہتے. جب کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اسے اچھالا جاتا ہے، پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو یہ کم سے کم سنا کریں، ریلیکس رہا کریں، اور ضرور سنیں. میں نہیں کہتی بالکل سنیں، اور آپ کو ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے حالات کا، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے. تو اسی بات کو تھوڑا پیسفلی بھی بتایا جا سکتا ہے، ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اچھا باقی آگے چلتے ہیں. تو اب وہ جو رسول ہے، اب رسول کی بات ہونے لگی ہے کہ وہ اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ولما، اور جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقون، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس چیز کی جو معہم ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے. تو کیا ہوا؟ نابزا، پھینک دیا. فیل ہے، فریقن، ایک فریق نے. اب ایک فریق، یہاں پر جو فریق تھا نا، یہ یہودیوں کا ایک فریق تھا، ان میں سے ایک گروپ ہمیشہ ایسا رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے یہودی ایسے تھے. یہ جو فریق ہے نا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بات ہو رہی ہے،
ان دونوں میں سے ایک فریق اب یہودی کا فریق بنے گا، یہود کا، تو پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، من حرف ہے، الذین اسم ہے، اوت الکتاب، اوتو، میں اب اس کی پہچان نہیں کروا رہی، مجھول ہے، تو بس الکتاب جو دیے گئے، الکتاب ال لگی ہوئی ہے، تو اسے تورات یا انجیل، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، چاہے انجیل دی گئی عیسائیوں کو، چاہے تورات دی گئی یہودیوں کو، یعنی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا. کیا پھینک دیا؟ پیچھے وہ ابھی آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اس فریق سے مراد یہودی ہیں، لیکن ذکر اہل کتاب کا آ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا. کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. وراء، کتاب اللہ دونوں اسم ہے، وراء یہ بھی اسم ہے، پیچھے. ظہورہم، زو، ہا، را، یہ بھی اسم ہے، ہم ضمیر بھی اسم ہے. ظہورہم، یہ زو، ہا، را، یہ پچھلے حصے کو پشت کو بھی کہتے ہیں. اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ بھلا دیا، فراموش کر دیا. انہوں نے کس چیز کو فراموش کر دیا؟ کتاب اللہ کو. اب ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد ہے تورات. انہوں نے تورات کے ان حصوں کو بھلا دیا، چینج کر دیا، یا اس طرح سے کیا کہ اس پر عمل نہیں کیا جس حصے سے پتہ چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامات پتہ چل رہی تھی. انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے اس کو پھینک دیا اور اس پر عمل نہیں کیا. اور ایک تفسیر کے مطابق یہ قرآن مجید بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. انہوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ الہامی آسمانی کتاب ہے، برحق ہے. کأنہم، یہ جو کاف ہوتا ہے نا زبر والا، اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کے، جیسے کہ، اس طرح. انا، یہ بھی انا کی طرح حرف ہے. ہم، وہ، ضمیر، گویا کہ وہ، لا یعلمون، لا حرف ہے، یعلمون عین لام میم. چلے یعلمون کو بتائیں کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ یہیں پہ ہمارا اختتام ہو جائے گا آیت کا انشاءاللہ تعالی. کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو 101 پہ فعل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس میں اب اس کا نہیں بتاؤں گی، پیچھے بہت ڈیٹیل سے بتا کر آئی ہوں. شاباش، ماشاء، سب صحیح بتا رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سدرا صاحبہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. سب نے صحیح بتایا الحمدللہ. لا یعلم، گویا کہ وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کا ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے انہیں اپنی کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح سے انہوں نے کیا. تو اس پہ ہم نے کیا دیکھا، ایک دفعہ پھر سن لیں اس آیت کو، ذرا سن لیں. بعض دفعہ، جی ماشاء اللہ سیما صاحبہ شاباش، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیچ میں پہلے آ جاتی ہے، اور اب یہاں پر جیسے یہ بھی ہو سکتا تھا، نابازا، انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. یہ اور یہ جو حصہ ہے یہ فریقن والا، یہ بعد میں آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز بات کرتے کرتے بیچ میں کوئی اور بات آ جاتی ہے تو وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور اس کا ذکر اور تعلق کہیں نہ کہیں اس سے لنک بن رہا ہوتا ہے اس آیت سے. خیر، جی زرین صاحبہ ماشاء اللہ شاباش. اور میں نے اب اس پہ بالکل نہیں روشنی ڈال رہی، وہ بیچ میں ایک دو دفعہ بتا دیتی ہوں، شاید کوئی نئی اسٹوڈنٹ سن رہی ہوں تو ان کو فائدہ ہو جائے. ورنہ پرانی اسٹوڈنٹس کو تو ماشاء اللہ فعل مضارع تو پکا ہو گیا، ماضی پہ کہیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ ماضی ہے یا بدلا ہوا مضارع. کسی کے کوئی لیکچرز مس ہوں تو ابھی رمضان سے پہلے جو چھٹیاں ہیں آپ ان میں وہ کور کر سکتی ہیں. عید کے بعد بھی کچھ چھٹیاں ہوں گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے. وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، مصدقون، جو تصدیق کرنے والا ہے، وہ رسول تصدیق کرنے والا ہے. پیچھے جو تصدیق والا تھا وہ قرآن مجید کے لیے تھا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے لیے جو پچھلی آیت پہ ہم نے دیکھا تھا 3 صفات میں. یہاں پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس چیز کی جو ماں ان کے پاس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کر رہے ہیں، قرآن مجید بھی تصدیق کر رہا ہے، دونوں تصدیق کر رہے ہیں ان کی تورات کی، ایک طرح سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات سمجھ لیجئے. تو نابزا، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، یا وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ان میں سے ایک گروہ نے، مطلب یہودیوں نے. کیا پھینک دیا پیچھے؟ کتاب اللہ ہی،
اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، مطلب بھلا دیا، مطلب عمل نہیں کیا، اس کو ماننا نہیں، ماننا ہی نہیں. کأنہم لا یعلمون، بالکل انہوں نے یہ شو کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں. یہ ان کا رویہ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ سورۃ البقرہ میں کتنے رویے سامنے آئے ہیں بنی اسرائیل کے. یہ ایک انسان کے رویے ہوتے ہیں، یہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں ہیں. یہ آج بھی ہمارے ہاں ہے. ہم میں سے کسی میں کوئی رویہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا، کسی میں کوئی رویہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہر آیت کے وقت پڑھتے ہوئے بعد میں بھی نا اپنا جائزہ دلوں کا سب لیتے رہا کیجیے. کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے. اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آ چکے ہیں، قرآن مجید آ چکا ہے اور حدیث ہمارے سامنے ہے، سنت ہمارے سامنے ہے، کہیں ایسا تو نہیں اب ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو، یا ہم نے آج کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے بھی پیچھے اپنی پشتوں کے پھینک دیا ہو، ڈال دیا ہو، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں. آج بھی ہم میں سے جو یہ کچھ کرتا ہے یہ سب وہی بنی اسرائیل والا ہی رویہ ہے اس کا. چلیں جی یہاں پر ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں. ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہے اور اگلی کلاس ان شاء اللہ تعالیٰ عید الفطر کے بعد اناؤنس کی جائے گی.